मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, हम जब भी किसी चीज़ के बनाने की बात करते हैं या उसके आगाज़ की बात करते हैं, इब्तिदा की बात करते हैं, तो यकीनन हम अहद अतीक में चले जाते हैं, आगाज़ में, इब्तिदा में चले जाते हैं, जहाँ खुदा दुनिया को तख्लीक करता है। वो दिन ब दिन एक चीज़ को बनाता चला जाता है, वो कहता है और होता हुआ हमें दिखाई देता है। हम बाइबल मुक़द्दस को जब पढ़ते हैं, उसे जब हम खंगालते हैं, तो जैसे वो कहता है वैसे होता चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तब्दील होती हुई दिखाई देती है। खुदा अपने काम के लिए, अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए वो सब कुछ करता है। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसे मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे कि खुदा जब अपने खैमा इज्तिमा को बनाने की बात करता है, वहाँ पर वो हदिये नजराने लाने की बात करता है, जब वो अहद के संदूक की बात करता है, तो वो किन किन चीज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल करता है। क्योंकि वो क्रिएटर है, वो सब कुछ बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके हुक्म के बग़ैर बनी हो, उसके हुक्म के बग़ैर उसका आगाज़ ना किया गया हो। तो जब वो अपने घर को बनाने की बात करता है, तो वो क्या क्या चीज़ें कहता है। उसके मुंह की बातें हैं कि तुम ये चीज़ें लाना, और ये चीज़ें जब तुम लेकर आओ तो किस तरह लेकर आना, बेदिली के साथ या खुशी के साथ। यकीनन जब हम खरूज उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से 20वीं आयत तक का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर हमें वो इस चीज़ को बयान करता हुआ, इरशाद फरमाता हुआ मिलता है कि मेरे घर में जब आओ तो हदिये जो नजराने लेकर आओ वो खुशी के साथ लेकर आओ। आज हम इन दोनों बातों को देखेंगे। पहली बात जो खैमा इज्तिमा के लिए नजराने और हदिये हैं, और दूसरी बात अहद के संदूक के बारे में। आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमारे साथ आज खुदा के दो खादिम हैं। मैं पहले उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के हमारे गेस्ट खुदा के खादिम पहले पास्टर सलीम बूटा साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ किंगडम एम्बेसडर चर्च के साथ है, और दूसरे हमारे साथ जो खुदा के खादिम मौजूद हैं, एवेंजलिस्ट अल्लाह दिता साहब। आइन से मिलते हैं और आज के इन आयात का जो खरूज 25 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक है, इन्हें हम खुदा उनकी कलाम में इससे सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर है कि जब हम इसे सीखते हैं, जानते हैं, तो अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसे इस्तेमाल करें, ताकि हम अगर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, तो बहुत सी और ज़िंदगियाँ भी हमारे वसीले से तब्दील हों। और यही खुदा उनके कलाम का फ़ैसला भी है। आज के इस प्रोग्राम में पास्टर साहब आपको, सलीम बूटा साहब और एवेंजलिस्ट अल्लाह दिता साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मौका दिया कि इस प्रोग्राम में मैं आ सकूँ। आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले मैं जब इस प्रोग्राम को देखता था, खुदा के लोग, और गवाही टीवी फेवरेट चैनल था उस वक्त, एक ही चैनल था, 1-2 चैनल थे बस। तो मैं जब ये खुदा के लोग देखता था तो मेरे जहन में एक चीज़ आती थी कि व्हेन आई शुड बी देयर, और मुझे ये एहसास होता था कि कभी खुदा मुझे भी इस प्रोग्राम में लेकर जाएगा। और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदा ने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ। इसके लिए मैं आपका गवाही टीवी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरी दुआ है कि गवाही टीवी इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बात जब हम करते हैं, और खादिम होने के नाते से वो ज़रूर हमारी सुनता है, और वो उस वक्त मुकर्रर पर वो चीज़ हमें ज़रूर देता है। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि हम बहुत से ऐसे खुदा के खादमीन को भी लेकर आएँ, और वो आकर हम यहाँ बैठें, हमसे बात करें, और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें, ताकि देखने और सुनने वाले जो हैं उससे बरकत को पा सकें। तो आएँ, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम खैमा इज्तिमा के बारे में बात करते हैं, तो जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, उसकी इब्तिदा की जाती है, तो एक आम जो आजकल हम रिवायत देखते हैं कि पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, बाकायदा उसकी चीज़ें, उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جب خیمہ اجتماع کے بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ خدا کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق ہوا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی شور، اس کا ڈیزائن اور جو یہ بنانے کی جو مرضی تھی وہ خدا کی ہے، کمپلیٹلی خدا کی مرضی تھی. کیونکہ جب پیدائش میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا کے ساتھ آ کر سکونت کرتا، بیٹھتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا. پھر جب جدائی ہوئی تو اس کے بعد خدا کی یہ خواہش تھی کہ میں انسان کے درمیان میں رہوں. اسی خواہش کے تحت خدا نے موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر ایک نقشہ دکھایا اور اس سے کہا کہ تو اس نقشے کے مطابق خیمہ اجتماع کو بنانا تاکہ میری حضوری جو ہے وہ آدمیوں کے بنی اسرائیل کے درمیان میں ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا دل سے شکر گزار اور پاری صاحب کا بھی، انہوں نے مجھے لائٹ سمجھا. اور میں یہاں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وی آر اسٹوڈنٹ، ہم بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. اور میں آج بہت کچھ آپ سے اور پاری صاحب سے بھی سیکھوں گا. اور اسی تعلق سے میں پاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، کیونکہ دیکھیں خدا جو ہے وہ اپنے جو پلان ہے، جب اس نے اپنا پلان منصوبہ جو تھا موسیٰ پر ظاہر کیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا اپنی حضوری کو وہاں قائم کرنا چاہتا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ خدا نے جو ڈیزائن دیا. کیونکہ دیکھیں کرنتھیوں 1:18-25 میں مرغوم ہے کہ اس دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی. تو خدا دنیا کی حکمت پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا. اس لیے خدا نے جو ڈیزائن موسیٰ کو دیا تھا اور موسیٰ سے کہا تھا کہ اس ڈیزائن کے مطابق کام کر، تو وہ بھی پائے کہ جو کاریگر تھے اس دور کے انہوں نے اس کو اور ہر چیز کے بارے میں بتا دی یہ ایسے ہوگی. ایگزیکٹلی ایسا نہیں کہ کسی کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہو کہ جی آپ اپنی مرضی سے جیسا، باقاعدہ ہر چیز ناپ تول کر اس کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ کی گئی. جی میں اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. عبرانیوں 8 باب اس کی 5 آیت اگر ہم دیکھیں تو بڑا زبردست اس میں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ نے جو ہے اس کو بنایا. 8 باب اور اس کی 5 آیت، اس میں بڑی زبردست بات لکھی ہے. جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، یہ خیمہ اجتماع کے حوالے سے ہے. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. یعنی کہ خدا نے پہلے سے پہاڑ پر ایک نقشہ موسیٰ کو دکھا دیا تھا اور موسیٰ نے اس نقشے میں سے نہ 1 انچ کمی کی اور نہ 1 انچ بڑھایا. بہو اسی کے مطابق اس نے خیمہ اجتماع کو بنایا. اور ٹوٹل اس میں خدا کی مرضی اور خدا کا ڈیزائن شامل تھا. ہمیں کلام کے اس حوالہ سے اچھا ایک چیز اور یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ خیمہ اجتماع کی چیزوں کا جب انحصار کی بات آتی ہے تو انسانی عقل پر خدا نے نہیں چھوڑا. جی ہاں، اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب خدا نے خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے موسیٰ سے کہا تو خدا نے پورا ڈیزائن بھی دیا، ہر چیز خدا نے دی. یہ خدا کی الہی حکمت تھی، اسی کے مطابق خدا نے جو ہے یہ بنانے کے لیے ڈیزائن موسیٰ کو دیا. اب انسانی عقل اگر ہم دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے اس کو تمام علوم پر سبقت تھی، وہ تمام علوم جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کے علوم کے مطابق کچھ نہیں بنانے دیا. خدا نے اپنا ڈیزائن دیا تاکہ خدا کی الہی مرضی پوری ہو. انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے وہ اس میں کمی، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہوتی. لیکن خدا جب کوئی چیز بنانے کے لیے بتاتا ہے، جب خدا کوئی ڈیزائن دیتا ہے، جب خدا اس میں عمل دخل کرتا ہے تو وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے. بات جب پہلی خروج 25 باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے جہاں پر خیمہ اجتماع کے اندر جب بنتا ہے. پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا خیمہ اجتماع بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خیمہ اجتماع میں نے پہلے بھی بتایا کہ خیمہ اجتماع بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خدا انسان کے ساتھ سکونت کرنا چاہتا تھا. خدا چاہتا تھا کہ اس کی حضوری انسان کے درمیان میں ہو. اور جب خیمہ اجتماع بنایا گیا تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وہاں پر موجود رہا. اور جیسے جب خدا اس کو عہد کے صندوق کو جیسے ہی لے کر جاتے تھے، جہاں جہاں بھی وہ لے کر جاتے تھے، ان کو
فتح ملتی تھی، اور جیسے ہی عہد کا صندوق اسرائیل سے الگ ہوتا تھا تو ان کو شکست ہوتی. تو اس لیے خدا ان کے درمیان میں رہے اور یہ بھی جانے کہ خدا ہمارے درمیان میں ہے اور ہمارا خدا ہے اور ہماری تمام ضروریات پورا کرتا ہے. بیسیکلی خیمہ اجتماع جو تھا وہ پورٹیبل تھا، وہ مطلب کہیں سے بھی ایک جگہ سے آپ اٹھا کے اسے دوسری جگہ پہ شفٹ کر سکتے تھے. اور وہ کیونکہ اس کے جو مقام ہے اس کا جب ہم تصویر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس کو ترتیب بھی دیا گیا ہے تو پوری ایک سلیب کی منظر کشی آتی ہے کہ خدا نے خیمہ اجتماع کے ذریعے ہی جب وہ بنوایا، ترتیب دی، جو اس کی جو ڈیزائن دیا، اس میں پوری ایک کراس بری ہوئی نظر آتی ہے. وہ بھی میں چاہوں گا کہ ضرور آگے چل کے دکھاؤں آپ کو، میرے پاس موبائل میں ہے پکچر. اور دوسرا یہ کہ خدا نے جب یہ ڈیزائن موسیٰ کو دیا تھا تو وہ انسان کی عقل پر ڈیپینڈ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اوریجنل جو خیمہ اجتماع جو تھا وہ آسمانی تھا. آمین. اور اس کا جو نقش تھا، اس کی جو عکس تھا، اس کی جو کاپی تھی، خدا نے وہ ڈیزائن دیا تھا موسیٰ کو، کیونکہ وہ آسمانی تھا تو انسان کی عقل سے بالا تر تھا. اس میں جب تک خدا کی حکمت شامل نہ ہوتی، جب تک خدا کی جو کیا کہتے ہیں کہ رول بکس کی بدولت وہ کام ہو سکتا تھا، ادروائز وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ خدا نے کسی بھی معاملے میں اس وقت انسان کا انصار نہیں کیا. جب حدی اور نذرانوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک لفظ لکھا ہے خوشی کے ساتھ. جی، یہ کہا گیا ہے جی کہ وہ لے کے آئیں جو خوشی کے ساتھ دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوگی کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو خوشی کے ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے. اور پھر ایک اور بات بھی کہ غیر قوموں سے، اس وقت بھی غیر قومیں وہاں پر تھیں، غیر قوموں سے نذرانے نہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ خوشی سے اور دوسری چیز غیر قوموں سے. تو ان دونوں، میں پہلی بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب خوشی کی بات ہم کرتے ہیں تو خداوند نے یہاں پر باقاعدہ اسپیسیفک اس کو کیا، علیحدہ کیا کہ خوشی سے نذرانے لے کر آئیں، جو ہدیے اور نذرانے لے کے آئیں. اور پھر باقاعدہ ان کا ذکر بھی کیا گیا کہ کیا چیز ہوگی، سونا ہوگا، مر ہوگا، وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے سامنے جو ہیں وہ چیزیں پیش کی گئی ہیں. تو میں ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خوشی کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کی کیا اہمیت ہے؟ خوشی کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، اور یہاں خدا کی بات ہو رہی ہے. تو جب اسرائیلی یہ جان گئے کہ خدا نے کس طرح سے ان کو ملک مصر سے رہائی دی اور خدا ان کو یہاں تک لے کر آیا، تو خدا چاہتا تھا کہ وہ خوشی کے ساتھ ہدیے اور نذرانے دیں. اسی خروج کی 25 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ ان کو خوشی کے ساتھ کہنا کہ وہ خوشی کے ساتھ نذرانے لے کر آئیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدیے کی جب بات آئی تو گنتی کی کتاب 7 باب اس کی 5ویں آیت میں سرداروں اور قبیلوں کے جو سردار تھے ان سے وہ ہدیے خوشی کے ساتھ لے کر آئے. اور وہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو بڑا زبردست یہ حوالہ ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی سے ہدیے وہ کیا لے کر آئے. گنتی کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کے 7 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رئیس اور شمار کیے ہوں کے اوپر مقرر تھے نذرانے لائے. وہ کون لے کر آئے؟ جو رئیس تھے، جو مطلب دے سکتے تھے، جو جن کے اندر پاور تھی، وہ خوشی کے ساتھ لے کر آئے اور اپنا ہدیہ 6 پردہ دار گاڑیاں اور 12 بیل خداوند کے حضور لائے. 2 رئیسوں کی طرف سے ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا. ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا. یہ ہدیے خوشی سے وہ لے کر آئے. یہ جب خیمہ اجتماع بن جاتا ہے پھر بھی وہ خوشی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ ہدیہ جو ہے وہ خدا قبول کرتا ہے اور خدا پھر برکتیں بھی دیتا ہے. اب یہاں پر 3 چیزوں کا، جیسے میں نے پہلے کہا، اس سے پہلے کہ میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں بات کروں، جیسا کہ یہاں پر لکھا بھی ہے کہ وہ سونا بھی لے کر آئے، پھر وہ چاندی لے کر آئے اور وہ پیتل لے کر آئے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی اور ارغوانی اور سر کپڑا جو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہاں ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد آ کر میں ضرور اس چیز کے بارے میں آپ سے ہم ذکر کریں گے اور اس کا چاہیں گے کہ آپ جواب دیں تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کی اصلاح بھی ہو جائے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم نے پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خروج 25 باب اس کی پہلی 20 آیات پر مشتمل ہے. اور یہاں پر ہم 2 چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خیمہ اجتماع
کے لیے نذرانے اور ہدیے اور عہد کے صندوق کے بارے میں. یہاں بات ہم بریک کے پہلے کر رہے تھے کہ یہاں پر جو نذرانوں کی بات کی گئی وہ باقاعدہ 2-3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا تھا. یہاں پر ہم جب 3 چیزوں کا یہاں ذکر دیکھتے ہیں, ہم سونے کو بھی دیکھتے ہیں, ہم چاندی کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پیتل کو. یہ تینوں چیزیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, سونا جو ہے پرانے عہد نامہ میں الوہیت, الہی فطرت, بادشاہت, خدا کے جلال اور خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے. اور اس میں یوں سمجھ کہ ایوب 23:10 اور پہلا پطرس اور پہلے باب کی 7ویں اور دوسرا پطرس پہلے باب کی 4 اور مکاشفہ 22-21-22 یہ ساری آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ سونا جو ہے پرانے عہد نامے میں الوہیت کو ظاہر کرتا ہے, خدا کی جو فطرت ہے, خدا کی جو بادشاہت ہے, اس کا جو جلال ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح سے چاندی جو ہے یہ کفارے کے لیے, رہائی کے لیے, خدا مخلصی کے لیے اور خدا کے بیٹے کو پیش کرتی ہے. یسوع مسیح کی یہاں بات ہو رہی ہے, اور یہ خدا یسوع مسیح کے عبزی کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ عبزی ہے. اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں خروج 30:11 اور 16, اور اسی طرح زکریا 11, 12 اور 13 اور پہلا پطرس پہلے باب کی 18 اور 20 آیت میں یہ ہمیں واضح طور پہ اس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر سونے کے بارے میں بھی کوئی ہم ایک آدھ آیت جو ہے اس کو کوٹ کر سکیں, پڑھ سکیں, اور اس طرح پیتل کے بارے میں بھی, اور اسی طرح پھر ہم چاندی کے بارے میں تو ضرور ہم چاہیں گے کہ تاکہ جو دیکھنے والے وہ اس چیز سے اویئر ہو جائیں کہ ہاں یہ آیت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ مرقوم ہے. ہم حوالہ جات کی بات کر رہے تھے تاکہ ہم لائق طور پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ سمجھ سکیں کہ ہاں سونے کے بارے میں جو حوالہ ہے وہ کیا چیز کو پیش کر رہا ہے, اور اس طرح چاندی اور پیتل جو ہے اس کو بھی. تو جی میں چاہوں گا کہ ضرور ہے کہ حوالہ بھی پڑھا جائے. جی. سونا جیسے کہ میں نے بتایا کہ سونا پرانے نامے اور الوہیت اور الہی فطرت اور بادشاہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے, خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے. اور ایوب کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 10ویں باب کی 10ویں آیت, تو وہاں لکھا ہے کہ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے, جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. یہاں دیکھیں اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو بادشاہ ہے سونے, یعنی کہ یسوع کو خدا نے تالا. یسوع جو ہے وہ خدا کی الہی مرضی تھی انسان کے لیے کہ جب انسان نے باغ عدن میں گناہ کیا اور خدا کی حضوری سے دور ہوئے تو خدا کے الہی انتظام کے تحت یسوع اس دنیا میں آیا, اور وہ کیونکہ بے عیب تھا اور انسان کی نجات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بے عیب ایسا قربانی دی جائے, کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں. جی ہاں, مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک گناہ کا الگ الگ کفارہ تھا. تو اسی طرح سے یہ جو یسوع کی بادشاہت کو, الوہیت اور بادشاہت کے خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے سونا. تو جس طرح سے ایوب 23:10 میں لکھا ہوا ہے, اسی طرح سے پھر میں ایک اور حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا. پہلا پطرس ہے اور اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور دوسرا پطرس ہے اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح مکاشفہ 22 باب ہے 21-22 اس کی ورسز میں مل جاتا ہے, 21 ورسز آئی تھنک 21 یا 20 یا 21 ورس میں اس میں مل جاتا ہے. اور اسی طرح جو سیکنڈ جو بات ہے چاندی کا جو آپ نے ذکر کیا, تو چاندی جو ہے وہ کفارے کے لیے, رہائی کے لیے, مخلصی اور خدا باپ کے بیٹے کو پیش کرتی ہے. یہ خدا یسوع مسیح کے عبزی کام کو ظاہر کرتی ہے. اس کے لیے مطالعہ کرتے ہیں خروج 30 باب اس کی 11 سے 16 ہے, تو میں پڑھنا چاہوں گا یہاں. اور دیکھیں لکھا ہے کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں, تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے. ہر ایک جو نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتا جائے وہ مقدس مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے. مسکال 20 جیرا کی ہوتی ہے, 20 جیرا کی اس وقت کی جو کرنسی تھی. مسکال جو تھی, ایک جگہ ہم اعمال کے اندر دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح پطرس سے کہتا ہے کہ جا اور بنسی ڈال, اور بالکل وہاں سے وہ مسکال بھی خدا دینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کے منہ سے مسکال نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے اپنا بھی دے دے اور میرا بھی دے دے. تو اسی طرح سے اس مسکال, یہ جو چاندی کی مسکال ہوتی تھی بیسیکلی یہ, تو یہ اس بات کو یہ ظاہر کرتی ہے. اور اس کے لیے میں ایک اور ورس یہاں پڑھنا چاہوں گا. اس میں دیکھتے ہیں پہلا پطرس اور اس کے پہلے باب کی ورس میں پڑھتا ہوں کہ تم جانتے ہو, پہلے باب کی 18ویں آیت, پہلے باب کی 18ویں آیت پڑھتا ہوں. تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں. ہماری جو خلاصی ہے وہ سونے چاندی سے نہیں. بے شک چاندی یہاں پہ خدا یسوع مسیح کے کفارے کو پیش کر رہی ہے, لیکن چاندی کے عوض ہم نہیں بچائے گے.
ہم بچائے گئے یسوع مسیح کے بیشبہا قیمتی خون خون بہائے کے جانے کے وسیلہ سے۔ وسیلہ سے۔ تو یہ اس وجہ سے اس بات سے ہمیں یہ ملتا ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو یہ ہم یہاں پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے جو ایک الہی انتظام کے تحت ہماری نجات کا انتظام کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ اتنی محبت رکھی، کیونکہ یوحنا 3:16 میں بھی مکتوب ہے کہ خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور اچھا سر، ہم آگے اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، اور جب ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اور 3 چیزیں آتی ہیں جب ہم یہ پیتل جی آپ پیتل کو بالکل ضرور چاہوں گا کہ پیتل بھی آپ دیکھیں۔ پیتل جو ہے بیسیکلی یہ قوت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ گناہ کے خلاف عدالت اور روح القدس کی علامت ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں یہ تو آسمان پیتل ہو جائے گا۔ اس کے لیے استثنا 28 باب اس کی 13 سے 23 آیت کے اندر ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے، جو کہ خدا کی عدالت کی علامت ہے۔ اسی طرح گنتی 21 باب اس کی 5 سے 9، ایوب 40 اور 18 اس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ تو میں یہ ایوب 40 باب کی 18ویں آیت یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں لکھا ہے کہ اس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح۔ مطلب کس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح ہے؟ یہ یہاں پہ ہمیں وضاحت سے جب ہم 40 باب پورا پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو کلیئرلی یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پیتل جو ہے وہ قوت کو اور گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ مطلب خدا نے سونا، چاندی اور پیتل کا وہاں پہ استعمال کروایا ہے، کیونکہ جیسے سونا جو ہے وہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، چاندی کفارے کو کرتی ہے، اور پیتل جو ہے وہ قوت کو کرتی ہے۔ اور قوت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ روح القدس سے ملتی ہے۔ یعنی کہ تو اس پہ جو تثلیث یا خدا کی جو الوہیت کا جو ذکر ملتا ہے، یعنی کہ تثلیث یہاں پہ مکمل کمپلیٹ ہوتی ہے کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، تو یہ اسی کو اس میں ظاہر۔ اچھا، ایک اور بھی چیز جو ہم آپ سے پوچھنا چاہوں گا سلیم واسع صاحب، کہ جب ہم آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے کی جب بات ہوئی ہے، تو یہ آسمانی رنگ جو ہے یہ اس کی صفات کیا ہیں، اور ارغوانی رنگ جو ہے یہ کس چیز کو پیش کرتا ہے، اور سرخ رنگ جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس بات کو یہاں پر کلیئر کریں۔ آسمانی رنگ جو ہے وہ یسوع مسیح کو بطور ابن آدم پیش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو آسمان پر ان کا ستارہ چمکا، اور خدا کی صفات کو بھی یہ رنگ پیش کرتا ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں ہمارا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم جب وہاں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی رنگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور ابن خدا کا بیٹا، ابن آدم پیش کرتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو آسمان پر اس کا تارا چمکتا ہے، اور آسمان سے ایک لشکر آتا ہے جو اس بات کی نوید دیتا ہے کہ آسمان پر بہت خوشی ہو اور آدمیوں میں صلح۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آسمانی رنگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی نوید دیتا ہے کہ وہ ایک ابن آدم ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جیسے ہم نے آسمانی رنگ کے بارے میں سیکھا، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ارغوانی رنگ۔ ارغوانی رنگ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو بادشاہ جو بھی گزرے ہیں جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ارغوانی رنگ کی پوشاک وہ پہنتے تھے، اس سے ان کا پتہ چلتا تھا کہ یہ بادشاہ ہیں۔ یہاں پر ارغوانی رنگ جو اس جگہ پر استعمال کیا گیا ہے خیمے کے اندر، اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح بطور بادشاہ۔ اور ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ران اور اس کی پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ اور جب یوحنا جب دیکھتا ہے، جب وہاں آسمان پر وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ارغوانی رنگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کو یا اس کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے سرخ رنگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ویسے سرخ رنگ گورنمنٹس کو، حکومت کو بیان کرتا ہے کہ حکومتیں جیسے سخت ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جس کی حکومت نجات سے شروع ہوتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی جہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے جو باقی سوالات ہیں ہم ان کی طرف بھی جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم
خیمہ اجتماع کے ستونوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ستون جو ہیں اور یہ جو دروازے کی بات کی گئی ہے، یہ دروازہ جو ہے وہ کس چیز کی تشبیہ جو ہے وہ لے کے آتا ہے؟ تو ضرور ہے کہ بریک لیں اور بریک کے بعد آ کے ضرور ہم اس سوال کو بھی آپ کے سامنے جو رکھیں گے۔ ناظرین، یہاں ہم لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، جو کہ بعد آج چل رہی ہے خیمہ اجتماع کے اندر ہدیے لانے کی اور عہد کے صندوق کے حوالے سے۔ تو یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اگلی بات کو ضرور رکھیں گے، اور وہ ضرور میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہوگی۔ تو کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سرخ رنگ کے بارے میں، ہم ارغوانی رنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے، سفید رنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو یہاں ہمارے ساتھ مبشر اللہ دیتا صاحب وہ ارغوانی رنگ کے بارے میں کچھ اور تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ارغوانی رنگ کے بارے میں۔ ارغوانی رنگ اصل میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ارغوانی رنگ بہت سارے ہمارے ایسے سادہ لوگ ہیں جن کو، کیونکہ یہ ایسی ارغوانی بیسکلی عبرانی ورڈ ہے، تو یہ کلیئر نہیں ہے کانسیپٹ کا کہ عبرانی بیسکلی کلر ہے کون سا۔ تو جو آج کا ہمارا پرپل ہے، ڈارک پرپل، شوق والا کلر، بالکل وہ اس میں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں، جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ارغوانی کلر جو کلر جو ہے بنیادی طور پہ ہے کیا۔ اچھا، ہم جب یہاں بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصر، چونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو شبیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک خیمہ اجتماع کا دروازہ 4 ستونوں پر کھڑا تھا، یہ دروازہ کس کی شبیہ کو پیش کرتا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور رکھیں۔ بالکل بالکل، اس کے لیے میں یوحنا کی جو مقدس یوحنا کی جو انجیل ہے، یسوع مسیح کی جو انجیل ہے مقدس یوحنا کے مارفت جو لکھی گئی، اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اسرائیلی جو تھے وہ ہیکل کے دروازے کے سامنے جمع ہوتے تھے، اور یہاں بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ دروازہ میں ہوں۔ تو دروازہ جو ہے وہ بیسکلی یسوع ہے، بالکل۔ تو وہ جو ہیکل کا جو دروازہ تھا وہ بیسکلی یسوع کی نمائندگی کرتا ہے، یسوع کو پیش کرتا ہے وہاں، کیونکہ حقیقت میں جو زندگی کا جو دروازہ جو ہے وہ واقعی یسوع ہے، کیونکہ کوئی بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی میرے بغیر وہاں پر پہنچنا ناممکن ہے۔ تو یہی اس کا یہی حوالہ میں یہاں پہ تلاوت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ خداوند کے منصوبے کی بات ہے، اور اندر باہر آیا اور جایا کرے گا، چارہ پائے گا۔ جی، تو یہ دیکھیں خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات یہ لکھی ہوئی ہے خدا یسوع مسیح کے تعلق سے۔ تو جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے 4 ستونوں کے حوالے سے۔ اچھا، ہم جب 25ویں باب کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے مرکوم ہے، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، یہ بات خداوند کہہ رہے ہیں۔ وضاحت کیجیے کہ کروبی سے مراد کیا ہے، سرپوش کیا چیز ہے؟ کروبی بیسکلی دیکھیں وہ فرشتے نہیں ہیں، ہم ان کو فرشتوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ کروبی بیسکلی دیکھیں سونے کو جب ڈھالا گیا تو سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے وہ تینوں چیزیں بنائی گئی۔ سرپوش جو ہے بیسکلی وہ آرام گاہ کہلاتی ہے، جہاں پہ مطلب خود خدا کی حضوری ہوتی تھی، خدا وہاں پہ بیٹھتا تھا۔ اور کروبی جو ہے، یہاں بھی ہمیں تثلیث کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہ ورسز کا مطالعہ کرتے ہیں بغور، تو اس میں یہ بات کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے کانسیپٹ کہ جو ہے کروبی جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس کی وہ کرتے ہیں، کیونکہ جو سرپوش جو ہے، جسے سرپوش کہا گیا، وہ بیسکلی آرام گاہ ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کہیں تو میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، کیوں نہیں۔ کلام پاک میں اس طرح سے مرقوم ہے، زبور 99 اس کی پہلی آیت، خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ کروبی یعنی کہ جو وہ کروبی جو بنائے گئے تھے، اس کے بیچ میں جو آرام گاہ تھی، وہاں خدا کا تخت لگتا ہے، وہاں خدا بیٹھتا تھا، کیونکہ جب خیمہ کیونکہ پورٹیبل تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ شفٹ ہوتا تھا، تو جس جگہ وہ شفٹ ہوتا تھا وہ جگہ خدا کے جلال سے بھر جاتی تھی، وہاں خدا کی پریزنس ہوتی تھی، تو خدا وہاں پر آ کر بیٹھتا تھا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ عہد کا صندوق جو ہے، عہد کے صندوق میں کیا کیا تھا؟ عہد کے صندوق میں بیسکلی دیکھیں کہ سونے کا مرتبان تھا، جس کے اندر من رکھا ہوا تھا، من جو اسرائیلیوں کو خدا نے کھلایا، اور ایک اس کے اندر عصا تھا جو ہارون کا عصا تھا،
اور جس پہ کومپلے پھوٹ نکلی تھی اور بادام کے پھول کی وہ کومپلے پھوٹ نکلی تھی. اور تیسرا جو خدا نے جو موسیٰ کو شریعت جو دی تھی, جو لوہے تھی, جو موسیٰ کوہ طور سے واپس آیا تو موسیٰ نے وہ دیکھا کہ اس کی قوم جو واپس بت پرستی میں چلے گی تو اس نے وہ لوہے توڑ دی. تو خدا نے دوبارہ اسے بات کر دی, لیکن وہ جو لوہے وہ عہد کے صندوق کے اندر یہ 3 چیزیں. اچھا یہاں ایک اور لفظ آتا ہے عہد نامہ, ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے چاہوں گا کیا یہ سب چیزیں مل کر عہد نامہ کہلاتی ہیں, اور یہ عہد نامے کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں مل کر عہد نامہ نہیں کہلاتی. اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں یہ بتا دوں, یہ جو تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ یہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ تثلیث کو ظاہر کرتی ہیں. جو لوہیں ہیں وہ خدا کی شریعت کو یعنی کہ خدا کے قانون کو, خدا باپ کو ظاہر کرتی ہیں, اور جو مرتبان ہے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, تو وہ مرتبان جو ہے اس کے اندر من تھا اور وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. اور جو ہارون کا عصا جو پھولا پھالا ہے وہ روح کے پھلوں کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ روح کے جو پھل ہیں وہ اس کے اوپر, جیسے وہ جب عصا رکھا گیا, ساری جتنے بھی اسرائیل کے قبیلے تھے انہوں نے سب نے کہا کہ ہمارا عصا جو ہے وہ اس میں رکھا جائے, تو سب نے وہاں پر عصا جب رکھا تو خدا نے کہا کہ ان کا عصا رکھو, اور جس کے عصا کے اوپر کومپلے پھوٹ اٹھیں گی عہد کے صندوق کے سامنے رکھنا, اور جس میں کومپلے پھوٹیں گی وہ جو عصا ہے وہ اس کے اندر رکھا جائے گا, اور ہارون کے عصا کے اوپر کومپلے پھوٹ اٹھیں, اور وہ جو کومپلے نکلی تھی وہ روح کے پھل ہیں جو آج ہمیں خدا بادام کے اس کی وہ تھی. اچھا کیکر کی لکڑی کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, عہد کا صندوق کس لکڑی سے بنایا گیا تھا؟ کیکر کی لکڑی سے, اور اس کو ایک زبردست بات کہی گئی, اس کے اندر اور باہر سونا مڑنا, یہ ایک مضبوطی کو بھی ظاہر کرتا ہے, اور یہ خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اوپر آسمان پر خدا ہے, اس کے بعد بیٹا ہے, اور ساتھ ہی روح القدس ہے جو آج ہمارے درمیان میں ہے. اب اگر یہ سب چیزوں کو ملا دیا جائے تو کیا عہد کے صندوق کا کیا تصور پیش کرتی ہے پھر یہاں پر؟ یہ سب چیزیں مل کر عہد نہیں بنتا, کیونکہ عہد نامہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں مل کے کیا عہد نامہ کہلاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. عہد نامہ وہ ہوتا ہے جو کسی 2 فریقین کے درمیان میں کیا جاتا ہے, اور ان کے درمیان میں درمیانی ہونا لازمی ہے. تو عہد کے صندوق کے لیے اگر ہم تھوڑا سا حوالے کو پڑھ لیں تو بڑا زبردست ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عہد نامہ کیا ہے. اور عہد نامہ, یہ سب چیزیں مل کر عہد نامہ نہیں بنتی, عہد نامہ ایک الگ چیز ہے. یہ 24واں باب کی 3 آیت سے ہم دیکھتے ہیں, خروج 24واں باب اس کی 3 آیت لکھا ہے, اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے. یہ وہ باتیں تھیں جو خدا نے اسرائیل کو بتایا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں, یہ آپ اس طرح سے کرو گے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, یہ عہد نامہ ہے. اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. یہ وہ عہد تھا, عہد نامہ یہ ہے. اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں, اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے, اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے. اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا. پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے. یہ عہد نامہ ہے جو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو اس کا درمیانی موسیٰ ٹھہرا, اور اس نے خدا کا عہد نامہ اسرائیلیوں کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور 12 پتھر رکھے گئے, 12 پتھر سے مراد تھی 12 قبیلے, اور 12 قبیلوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا, جیسے میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ خیمہ اجتماع اور موجودہ چرچ دونوں میں کیا فرق ہے, پہلی بات یہ, اور دوسری بات کہ آج اس طرح کی ہدیے جیسے کہ پہلے خیمہ اجتماع میں لائے گئے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا, اس طرح کی ہدیے اب نہیں لائے جاتے. تو کیا آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, پہلے خیمہ اجتماع اور چرچ, ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور اب ویسے ہدیے کیوں نہیں لائے جاتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خیمہ اجتماع تھا, یہ جب جیسے ہم نے سیکھ بھی لیا کہ پورٹیبل تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جا سکتا تھا اور خدا کی حضوری وہاں پر رہتی تھی. اب
جب نئے عہد نامہ میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ گناہ میں تھے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے پرانے عہد نامہ میں چونکہ خداوند یسوع مسیح کی نجات ان تک نہیں تھی، لہٰذا وہ گناہ سے بری نہیں تھے. وہ گناہ جو معروسی گناہ تھا وہ ان میں رہتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں روح القدس دے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر اپنی جان دی تو ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے نجات دے دی، اور جب اس نے وہ معروسی گناہ سے ہمیں نجات دی تو آج ہم جو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو مان لیتے ہیں، جب اس کلام کو ہم اس کلمہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہم اس گناہ سے جو چلتا ہوا آ رہا تھا اس سے ہمیں مخلصی ملتی ہے. اور جب مخلصی ملتی ہے اور جب ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، جب ہم گناہ سے بری ہو جاتے ہیں، تو کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے، خدا وہاں پر ٹھہرتا تھا، آ کر وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی. اور آج خدا ہم میں ہے. آج جتنے بھی کلیسیا کے ممبر ہیں، جو بھی راست باز ہیں، آج خدا ان میں، اور خدا چرچ میں رہتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں خون سے خرید لیا ہے. اور جی بالکل. اور جو ہدیے کی آپ بات کر رہے تھے، اس وقت وہ ہدیے جو تھے وہ لانے ضرور تھے، کیونکہ اس وقت خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی، ریکوائرمنٹ تھی. لیکن آج ہم اس طرح کے ہدیے نہیں لاتے، لیکن اس کے برعکس ہم آج بھی ہدیے دیتے ہیں. لیکن اب ہم جو ہدیے دیتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو آج بھی مسیح سے دور ہیں، جو آج مسیح کو نہیں جانتے، وہ اس بادشاہی کی تعلیم کو حاصل کریں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. اور ایک روح جب زمین پر توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اب مسیح یسوع بنیادی طور پر جب ہم اس قربانی کو، اس تثلیث کو کے کام کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یقیناً جب ہم رنگ کی بات کر رہے تھے تو حکومت کی بات ہو رہی تھی. اب حکومت یسوع کی اپنا خون دے کر، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اور آپ اس کے خون سے خریدے ہیں. اور میں اور آپ بلکہ ہر وہ شخص جو اس پر یقین رکھتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا نے اسے اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سب لوگوں کو نجات دے. اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کے اثار میں آ جاتا ہے اور پھر وہ زندگی میں آ جاتا ہے. تو آج ہم ان چیزوں کو، ہم ہدیوں کو بھی دیکھتے ہیں، نذرانوں کو بھی دیکھتے ہیں. آج بھی جو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ خوشی سے لے کر آپ، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سنجیدہ اور خوشی کے ساتھ، اور جب ہدیے لے کے آؤ تب بھی وہ خوشی کے ساتھ. اور جب ہم عہد کے صندوق کی بات کرتے ہیں تو وہ ان روٹیوں کی بات کرتے ہیں، اس من کی بات کرتے ہیں، تمام چیزوں کی. تو یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر ہمیں اس ابدی زندگی کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان دونوں چیزوں کے بارے میں؟ 1 منٹ ہمارے پاس ہے. میں چاہوں گا کہ چند الفاظ آپ کہیں اور چند الفاظ میں ایک اگر آپ کہیں تو میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بیسیکلی جو عہد جو خیمہ اجتماع تھا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ تصویر ہے، اگر آپ دکھا سکتے ہیں، یہ وہ تصویر ہے جو نقشہ ہے، اور آج یہ موجودہ صلیب کا نقشہ ہے. میں چاہوں گا کہ اگر اسے تھوڑا سا کلوز کر دیا جائے، اور اگر ہمارے پاس کچھ ایسا ہو کہ ہم اس کیپچر کو لے سکیں تو ضرور ہم کسی اور طرح سے اس تصویر کو یہاں پر ضرور ہم لے کے آئیں گے. یہ اس کا ایک اور یہ بھی اس کی ترتیب ہے اور یہ بھی اس کی ترتیب ہے. جی بالکل. وہ ہم اس کا ایک جو تصویر ہوگی ہم وہاں سے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خیمہ اجتماع میں بھی صلیب کے مطابق ہی یہ خیمہ اجتماع کو بنایا گیا. ایک پاک مکان، اس کے بعد جو ہے وہ گولڈن سونے کی قربان گاہ، ٹھیک ہے. اس کے ایک سائڈ پر پیتل کے وہ جو روٹیوں کی میز تھی، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ شمعدان ہے. اور جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ایک حوض ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک قربان گاہ ہے. تو یہ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ایک
صلیب کا بالکل یہ نشان ہے، اور خدا نے اسی ٹائم پر یہ دکھا دیا تھا کہ یہ صلیب ہے۔ اچھا، اب جو بات ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے آج مسیح یسوع کی جو بادشاہی ہے وہ جس طرح، دیکھیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور اس کا خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی منادی کو شروع کیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ جب گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تو گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو گیا، جدائی ہو گئی۔ جب جدائی ہو گئی تو وہ بادشاہی جو انسان کو خدا نے دی تھی، خدا نے کہا، پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہا بلو پھڑو اور دنیا کو محکوم اور محفوم کرو۔ جب خدا نے ان کو یہ بادشاہی دی تھی تو شیطان نے وہ بادشاہی چھین لی۔ اب خدا کے بیٹے نے زمین پر آ کے آسمان کی بادشاہی ہمارے درمیان میں رکھی کہ یہ بادشاہی تو اب آپ سے چلی گئی۔ اور حقیقت میں جب سامری عورت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں تو سامری عورت کہتی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کی جو پرستش ہے وہ یروشلم میں ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ پہاڑ ہے، پہاڑ پر اس کی پرستش کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ کی پرستش نہ تو وہاں کی جائے گی نہ وہاں، کیونکہ اب ہماری جو پرستش ہے وہ آسمانی یروشلم پہ ہے، وہاں پر ہے۔ تو اب جو ہمارے پاس بادشاہی ہے وہ آسمانی بادشاہی ہے، اس لیے زمینی بادشاہی ہماری اب ہے نہیں۔ تو اس لیے اب جو ہے ہم آسمانی بادشاہی، اور ہمارے چرچ کا نام بھی یہ کنگڈم ایمبیسیڈرز چرچ، یعنی کہ اس کنگڈم کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر سلیم بھٹا صاحب اور مبشر الحدیدہ صاحب، آپ کا بھی۔ بہت سی چیزیں ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں، جانی ہیں، اور یقیناً ٹائم کی کمی کے باعث بہت سی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، تو ضرور ہم کسی پھر سے نشست میں بیٹھیں گے اور ہم چیزیں خدا کے کلام میں سیکھیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا، ہم نے دونوں چیزوں کو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً میں نے اور آپ نے یقیناً برکت کو آج پایا ہے اس کلام کے وسیلے سے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کے اس کے جلال کے لیے اور اس کی وسعت کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں اپنا وقت دیں، کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔